ਭਾਈਨ हेडफोन ला दे हो ते तुनो हेडफोन लाओ अल्लाह की कसम माइक ना छड़िया जाए। शेर मरवत ने भी जो है पार्टी की लीडरशिप जो इनडायरेक्टली काफी रगड़ा है उनको, क्या पार्टी आपके वालिद की जायदाद है? इनमें से कई लोगों की जो है गंडापुर साहब के साथ भी नहीं बनती। और अगर तहरीक इंसाफ छोड़ने की वजह बता दी तो घर का भेदी हूँ, लंका उठा दूंगा। अब शहजाद अकबर साहब ये फरमा रहे हैं कि ये जो केसेस थे ये सारे फजूल केसेस थे। तारीख माफ नहीं करती है। गुस्सा इस बात का चढ़ता है यार तुम लोग लोगों के साथ चिट्टा झूठ बोलते हो और तुम लोगों को बेशर्मों को शर्म भी नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। पिछले 12 घंटे में जो अहम खबरें डेवलप हुई हैं उसके बारे में तफसील से बैठ के बात करेंगे। कौमी असम्बली जो है वो एक मरतबा फिर मैदान जंग बना रहा, जहाँ पे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो है धींगा मुश्ती का सिलसिला जारी रहा। उसके बारे में भी बात करते हैं। इसके साथ साथ इस तरह लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शायद कोई बगावत होने जा रही है या हो रही है एज वी स्पीक राइट नाउ। उसके बारे में भी बात करेंगे और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया को जो शिकस्त का सामना करना पड़ा अफगानिस्तान से, उसके बारे में भी बात करनी है। और 1 अरब रुपए के हर्जाने का नोटिस ये किस सहाफ़ी एंकर पर्सन को भेजा गया है, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो कौमी असम्बली का इजलास, उसके अंदर जनाब एक मरतबा फिर बड़ी फायरवर्क्स जो है वो देखने में आए। आप जानते हैं कि वो मस्ती खेल साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने एक बड़ी वाहियात और घटिया किस्म की गुफ्तगू की थी, जिसके बाद उन्हें सेशन से तो बाहर निकाल दिया गया। और वो सिलसिला जो है वो ज़ाहिर बात है आज भी जारी रहा है इसी सिलसिले में। ख्वाजा आसिफ साहब ने अब जब यहाँ पे खिताब आज शुरू किया तो उसके बाद जो है वो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के या पीटीआई के जो अरकान थे उनकी जानिब से फाटा ऑपरेशन जो है उसे बंद करवाने के हवाले से जो है वो नारे लगाए गए और बड़ी सख्त मुखालफत जो है वो उसकी की गई। ख़ास तौर पे अपोजिशन लीडर की जानिब से भी ये कहा गया कि जनाब ये ऑपरेशन जो जिसका फ़ैसला कर लिया गया है ये इसकी मंजूरी जो है वो पार्लियामेंट से होनी चाहिए, पार्लियामेंट की इजाज़त के बगैर जो है वो ये किस तरह शुरू किया जा सकता है। तो ख्वाजा आसिफ ने इसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा जी एपिक्स कमेटी जो है उसने ये सारे फैसले किए हैं और एपिक्स कमेटी आज से 5-6 साल पहले वजूद में आई थी। इस हाउस में एपिक्स कमेटी के फैसले पर बहस करें, ये लोग तशद्दुद की सियासत करना चाहते हैं। कल की मीटिंग में वज़ीर आला केपी मौजूद थे, अली मीन गंडापुर मौजूद थे, उनके सामने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला हुआ था। आज ये एहतजाज करके दहशतगर्दों का साथ दे रहे हैं, ये गालियाँ देते हैं, इस हाउस की तजलील करते हैं। अपोजिशन वालों से कहूँगा कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। अच्छा, वो बेसिकली मामला ये है कि वाकई ये हकीकत है कि ये फ़ैसला जो है वो उस एपिक्स कमेटी में हुआ था और अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो उसमें शरीक हैं। लेकिन ये पहले भी इस तरह हो चुका है कि जाके मिलते भी हैं, वहाँ पे मंजूरी भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बाद में उसी के ख़िलाफ़ जो पार्टी जो है वो एक उसके अगेंस्ट भी पोजीशन लेती है। मतलब ये दोनों साइड्स के ऊपर बैठ के ये खेल रहे हैं। अब केपी के अंदर ज़ाहिर बात है जब आप ऑपरेशन कोई होगा तो और उसके बाद पकड़ दकड़ होगी, वो सब कुछ होगा, तो उसकी हीट जो है वो तो वहाँ का वज़ीर आला भी महसूस करेगा। अब उनको ये फील होता है कि जनाब अगर ये इस किस्म का कोई काम हुआ तो इसका इफेक्ट जो है वो हमारे वोट बैंक के ऊपर भी आएगा, तो ये हम किस तरह करें? ये तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो इसलिए ये दोनों साइड्स की पोजीशन जो है ना ये इस वजह से ली जा रही हैं और कोई बात नहीं है। और ये माजी में भी हो चुका है कि गंडापुर साहब जो है वो इस सिलसिले में जो है वो बाहर आके बयानात या उनकी पार्टी जो है वो कुछ बयानात देती है, लेकिन अंदर जाके जो है वो मीटिंग रूम में जब बैठते हैं, सामने आर्मी चीफ बैठे होते हैं, तो फिर उस वक्त पोजीशन जो है वो कुछ और हो जाती हैं। बहरहाल इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट ये भी हुई कि जब ख्वाजा आसिफ जो है वो तकरीर कर रहे थे तो आज़म नज़ीर तारड़ जो है उनके करीब आए और उन्होंने एक्चुअली उनको मतलब थोड़ी सी गाइडेंस दे रहे थे, तो उनकी आवाज़ जो है वो ख्वाजा आसिफ के माइक के अंदर चली गई। उन्होंने कहा कि भाईन हेडफोन ला दे हो ते तुनो हेडफोन लाओ अल्लाह की कसम माइक ना छड़िया जे, कि मतलब आप जो है वो डट के रखिएगा, इसको छोड़ना नहीं है आपने। इसी से आपको एक्चुअली इस बात से अंदाज़ा होता है कि ये जो आज़म नज़ीर तारड़ जो इनको कह रहे थे ख्वाजा आसिफ को, इससे अंदाज़ा होता है कि फायरवर्क्स जो हैं या आपस में जो हीट है ये किस हद तक बढ़ चुकी है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन बेंचेस। तो ख्वाजा आसिफ ने जो है वो फिर काफ़ी जो है वो तकरीर बड़ी सख्त किस्म की उन्होंने तकरीर की। उन्होंने साथ ही ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि ये कॉम्प्रोमाइज़ हैं, ये जो 4-5 बंदे बैठे हुए हैं, ये शेर आफरीदी साहब ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, शेर आफरीदी ने कल कहा है कि ये पूरी की पूरी लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज़ है। उन्होंने असद कैसर, गौहर खान, उमर अयूब का नाम लेकर कहा है कि ये 2 नंबर लोग हैं। अच्छा, वो बेसिकली जो बैकग्राउंड है सारी चीज़ का वो यही है कि ये जो मैंने आपको बताया भी था, मैंने पिछले व्लॉग में भी बात की थी कि जी वो इस्तीफ़ा दे दिया है, इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। वो सारा का सारा बेसिकली इट हैड एवरीथिंग टू डू विद इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स।
اب اس کے اندر جو لائنز ہیں نا وہ کافی حد تک کلیئر ہو گئی ہیں کہ کون اس سائڈ پہ تو کون اس سائڈ پہ. وہ نام مطلب میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں. شہریار آفریدی, علی محمد خان, اسد کیسر, شندانہ گلزار, شیر افضل مروت, یہ جو لاٹ ہے نا یہ ایک سائڈ کے اوپر ہے, اور ان کو جو ریزرویشنز ہیں وہ اس بات کے اوپر ہے کہ جو دوسری سائڈ ہے وہ ڈیسیجنز کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہو چکی ہے, مطلب اور وہ سارے بڑے بڑے فیصلے کر رہی ہے, اور ان لوگوں کو جو ہے وہ اس میں سے باہر نکالا ہوا ہے, اس پروسیس میں سے باہر نکالا ہوا ہے, جس کی وجہ سے شہریار آفریدی نے پہلے یہ کہا تھا کہ جناب ہو سکتا ہے میرا آخری جو ہے وہ بیان ہو اس فلور کے اوپر, اور نہیں تھا نا, وہ آخری نہیں تھا. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ گیلری کے لیے کھیلا جا رہا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. شاندانہ گلزار نے اس کے بعد ٹویٹ کر دیا کہ نہیں نہیں آپ جائیں گے تو پھر میں بھی چلی جاؤں گی. کچھ بھی نہیں ہوا, نتھنگ ہیپن, کوئی بھی نہیں گیا. ادھر سے شیر افضل مروت نے بھی اس کے بعد, میں آتا ہوں کے اوپر, شیر افضل مروت نے بھی جو ہے اس کے بعد یو کے اندر جو ہے ایک بڑی لمبی جو ہے وہ میڈیا ٹاک کی. اس کے اندر انہوں نے بھی جو ہے وہ پارٹی کی لیڈرشپ, جو موجودہ لیڈرشپ ہے, ان کو انڈائریکٹلی کافی رگڑا ہے ان کو. تو یہ بیسکلی اٹس جسٹ انٹرنل پارٹی پالیٹکس گوئنگ آن. اچھا اس کے بعد یہ جو لاٹ ہے ان میں سے کئی لوگوں کی جو ہے گنڈا پور صاحب کے ساتھ بھی نہیں بنتی. میں سب کی بات نہیں کروں گا لیکن کئیوں کی جو ہے گنڈا پور صاحب کے ساتھ بھی. اب زیادہ تر کے سٹیکس جو ہیں وہ کے پی کے اندر ہیں, ٹھیک ہے. یہ ساری لاٹ اگر آپ جو نام میں نے لیے ہیں ان سب کی یہ زیادہ تر لاٹ جو ہے یہ کے پی سے ہی تعلق رکھتی ہے. اب وہاں پہ جو وزیر اعلیٰ ہے وہ اپنے لائن ٹو کر رہا ہے, وہ گھاس نہیں ڈالتا ان کو. جب وہ گھاس نہیں ڈال رہا ہے یا ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کے روابط نہیں ہو رہے تو ظاہری بات ہے ایک فرسٹریشن ڈیولپ ہو رہی ہے کہ یار ہم اتنے پرانے ہیں, یہ نئے لوگ جو ہیں وہ پارٹی کے اندر, ایون تو گنڈا پور تو نئے نہیں ہیں لیکن باقی لوگ جو آ چکے ہیں دے ہیو بیکم دا ڈیسیجن میکرز. تو یہ جو ہے وہ بڑی ہمارے ساتھ زیادتی ہے. اس کے بعد ایک بڑی انٹرسٹنگ, شہریار آفریدی نے اس کے بعد ایکچولی کھڑے ہو کے جو ہے وہ تقریر کی. انہوں نے کہا کہ وزیر دفاع نے ایک بہت بڑا الزام لگایا ہے, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت, میرا لیڈر عمران خان ہے, میرے گھر کی بات ہے, جو مرضی بات کروں, یہ لوگ زیرو ہو چکے ہیں, ان کی ساکھ ختم ہو چکی ہے, یہ میرا اپوزیشن لیڈر ہے, میرے گھر کی باتیں میں جانوں. مطلب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہاں ٹھیک ہے لڑائی ہے, پھڈا ہے, جو کچھ بھی ہے, لیکن ہمارا آپسی معاملہ ہے, میں جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر کامنٹ نہ کریں. بھائی آفریدی صاحب, آپ نے اپنا جو استعفیٰ ہے یا جو کچھ بھی جو ناراضگی ہے کچھ بھی ہے وہ آپ نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے کہا ہے نا سب کچھ, یہ تو آپ نے ادھر کہا ہے. تو ظاہری بات ہے جب آپ یہ کہیں گے تو پھر اس کے اوپر ڈبیٹ یا ریمارکس جو ہے تو پھر سارے ہی پاس کریں گے. ایم کیو ایم کے ایک رہنما ہیں حفیظ الدین صاحب, ان کی بڑی انٹرسٹنگ ایک اسپیچ تھی, انہوں نے بھی اسپیچ کی. انہوں نے کہا میں بجٹ کی بات کرنا چاہتا تھا لیکن یہ ساری گفتگو سن کر مجبور ہو گیا ہوں کہ میں بجٹ سے ہٹ کر بات کروں. میں آپ کے ساتھ تھا, یعنی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھا. میں نے آپ کو اس لیے چھوڑا کہ آپ کی صفوں میں سندھ تحریک انصاف کا پہلا ایم پی اے تھا, 15 رکنی کور کمیٹی کا رکن تھا. میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے, اور اگر تحریک انصاف چھوڑنے کی وجہ بتا دی تو گھر کا بھیدی ہوں, لنکا اٹھا دوں گا. میں سمجھتا ہوں جس انداز سے آپ عمران خان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, آج آپ کی صفوں میں وہ لوگ نہیں ہیں جن کو رہنا چاہیے تھا, جس کی وجہ سے وجی الدین نے چھوڑا, جس کی وجہ سے حامد خان پیچھے ہٹا, جس کی وجہ سے نجیب ہارون پیچھے ہٹا. تم نے شریفوں کے چوراہے پر پگڑیاں اچھالی ہیں, شریفوں سے مراد جسٹس وجی الدین جیسے لوگ. تو بڑی انٹرسٹنگ ظاہری بات ہے, جو پرانا بندہ ہوتا ہے نا اس کو سارا پتہ ہوتا ہے کہ یہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ کیا کیا ہوتا رہا ہے, اور واقعی اگر وہ بولنا شروع کر دینا تو بڑی امبیرسنگ سچویشن جو ہے وہ پارٹی کے لیے بن سکتی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ایک کلپ سامنے آیا ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. بیسیکلی شہزاد اکبر صاحب ہیں, فاروق وڑائچ صاحب جو ہے وہ یو کے گئے ہوئے تھے, سینئر جرنلسٹ ہیں, وہ گئے ہوئے تھے وہاں پہ, انہوں نے شہزاد اکبر صاحب کا ایک انٹرویو کیا اور بڑا اچھا انٹرویو کیا. آئی ہیو آلویز بین اے بگ فین آف فاروق وڑائچ, بڑے اچھے انٹرویوز کرتے ہیں وہ. تو انہوں نے شہزاد اکبر صاحب کا انٹرویو کیا, اور اس انٹرویو کے اندر جو ہے نا ان کا ایک کلپ بیچ میں سے نکلا ہے جو کافی وائرل ہو رہا ہے اس وقت. اس میں وہ شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں, غور سے سنیے گا, جب ہمارے دور میں یہ نیب کام کر رہا تھا تو 3-4 میٹنگز ہوتی تھیں اور اس کے اندر یہ ڈسکشن ہوتی تھی. اس میٹنگ میں ایجنسیوں کے لوگ بھی ہوتے تھے, آئی ایس آئی کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, ڈی جیز بیٹھے ہوئے تھے, سینئر لوگ, اور کبھی کبھی کیسز بھی ڈسکس ہوتے تھے, میرٹ بھی دیکھے جاتے تھے. اب یہ جو کیس بنایا گیا تھا, اب یہاں سے ذرا سننا شروع کیجیے گا, اب یہ جو کیس بنایا گیا تھا مفتاح اسماعیل کے اوپر اور شاہد خاقان کے اوپر اور احسن اقبال کے اوپر, 3 لوگوں کے نام لے رہے ہیں, احسن اقبال, مفتاح اسماعیل, شاہد خاقان, ان میں سے ایک آلریڈی ابھی منسٹر ہیں, احسن اقبال صاحب. میں نے ہر میٹنگ میں کہا کہ شاہد خاقان عباسی پر اور یہ کیس فضول کیسز ہیں, اس میں کچھ نہیں ہے. اس طرح جو کیس تھا احسن اقبال کا ناروال یونیورسٹی کا, ناروال سٹی کا بیسکلی, اس میں بھی کچھ نہیں, یہ فضول کیسز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ میں یہاں کا وزیر ہوں اور کہتا ہوں کہ اس علاقے میں یونیورسٹی بنے گی, تو آپ کس طرح ثابت کریں گے کہ اس یونیورسٹی کے بننے میں میرے کو لینے دینے کو. تو بیسکلی اب شہزاد اکبر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کیسز تھے یہ سارے فضول کیسز تھے. آپ نے تو مطلب اس کو بائی دا وے یہ بات کہہ دی, مطلب کہہ کہ شہزاد اکبر صاحب تو نکل گئے.
اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جی ان میٹنگز کے اندر ایجنسیوں کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، ISI کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے. ایکچولی آپ کو پتہ ہے یہ ساری بات جو ہے نا، یہ میں یہ کتنی مختلف چیزوں کا جو ہے نا ان کے اوپر ان کے چہروں کے اوپر سے پردے اٹھا دیتی ہے. میں I'll tell you why. یہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، یہ جب شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل اور احسن اقبال، یہ تو انہوں نے یہ 3 نام لیے نا، اگر آپ ایکچولی فائلیں کھولنا شروع کریں تو اور بہت سے نام ہوں گے اس طرح کے. یہ جب یہ سب کچھ ہوتا تھا، اس وقت آپ لوگ بیٹھ کے، آپ شہباز گل اور یہ سارے بیٹھ کے جو پریس کانفرنسیں کرتے تھے، ایڈی لمبی لمبی جو پریس کانفرنسیں کرتے تھے اور بیٹھ کے واہیات قسم کی گفتگو کرتے تھے، جگتے لگاتے تھے، کامیڈی تھیٹر ایک آپ لوگوں نے اس وقت کھولا ہوا تھا، اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ اس عرصے میں جب آپ لوگوں نے لوگوں کو لالی پاپ دی ہوئی تھی کہ جناب آ گیا جی نیا پاکستان، اب احتساب شروع ہو گیا ہے، اور اب آپ دیکھیے گا ڈنڈے کے زور پہ ہم کیسے سیدھے کر دیں گے، 5,000 بندہ مار دو نا تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا، اس کو بھی اٹھا کے تن دو، اس کو بھی اٹھا کے بند کر دو تو سب ٹھیک ہو جائے گا. آج آپ جا کے کہتے ہیں کہ جناب ان کیسز میں کچھ بھی نہیں تھا، یہ سارے فضول کیسز تھے. تو بھائی اتنی دیر میں آپ نے یہ جو لونڈے لپاڑوں کی پوری فوج تیار کی ہے، اور ان کو بیٹھ کے پچھلے 7-8 سال کے اندر جو آپ نے ٹرین کیا، اور ان کو آپ نے بتایا کہ بس جیڑا نون لیگ جو ہوتا ہے وہ بیٹھ کے کرپٹ ہوتا ہے، جیڑا پیپلز پارٹی جو ہوتا ہے اور کرپٹ ہوتا ہے. آج آپ کہتے ہیں کہ جی ان کیسز میں کچھ تھا نہیں اور یہ فضول کیسز تھے. تو وہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ میں اسی لیے میں بات کرتا ہوں نا، یہ جو تاریخ ہوتی ہے نا، جو ہسٹری ہوتی ہے، یہ بڑی کرول ہوتی ہے. یہ وقت آنے کے اوپر جو ہے نا بڑے بڑے پردے اٹھا دیتی ہے جو آپ نے گرائے ہوتے ہیں نا. فار ایگزامپل میں اب چھوٹی سی ایگزامپل میں اور بھی دیتا ہوں. یہ جو سائفر ہوا ہے نا، آپ دیکھ لیجئے گا، ظاہری بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اور یہ کھل بھی رہی ہیں، اس کے اوپر سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہٹ بھی رہی ہیں. آج خان صاحب کہتے ہیں کہ اوہو، جس طرح انہوں نے کہا بھی، وہ جو خان صاحب نے ایک آخری انٹرویو دیا تھا کہ نہیں امریکہ نہیں، میں تو باجوہ کو سمجھتا ہوں کہ باجوہ نے کیا ہے جو کچھ بھی کیا ہے. ہم بھی اس وقت یہی کہتے تھے، کہ ایکچولی اصل پھڈا آپ کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، اصل لڑائی جھگڑا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. ہاں یہ آپ مجھے اگر کہیں نا کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے ہماری ٹانگ کھینچی تھی، اسٹیبلشمنٹ نے ہماری حکومت گرائی تھی، میں آپ کی بات سے اگری کروں گا. لیکن یہ جو سائفر والی آپ نے جو ٹوپی ڈرامہ آپ نے نکالا ہوا ہے نا، وہ الٹیمیٹلی آپ نے اس سے بیک آف کر دیا. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو 8 فروری 2024 کے جو الیکشن ہوئے ہیں، جس پہ نون لیگ یہ کہتی ہے یا یہ حکومت یہ کہتی ہے کہ جناب ہم لوگ بالکل جائز طریقے سے آئے ہیں، لوگوں کے ووٹ سے آئے ہیں، نہیں. تاریخ لکھی جائے گی اور تاریخ یہ لکھے گی کہ نہیں، آپ ایک دھاندلی زدہ الیکشن کے ذریعے جو ہے حکومت میں آئے. There is no question about it. تو تاریخ معاف نہیں کرتی ہے، تاریخ آپ کو ننگا کر دے گی، بتا دے گی کہ آپ نے گند کدھر کدھر مارا ہوا ہے. تو میرا یہاں پہ اب یہ سوال ہے، اب ذرا جن لوگوں نے اس وقت وہ ساری اچھا چلیں، یہ جو سیاسی رہنما تھے، یہ شہباز گل اور یہ لوگ سارے جو اس وقت بیٹھ کے پریس کانفرنسیں کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، شہزاد وغیرہ، ان کو تو ایک منٹ کے سائڈ پہ کر دینا. وہ جو اینکر تھے جتنے کے، اور یہ جو یوٹیوبرز کی آپ نے جو ایک پوری فوج جو جمع غفیر بنایا ہوا تھا، اور یہ جتنے اسلام آباد کے وہ ٹچے قسم کے جو اپنے آپ کو آج بڑا صحافی مانتے ہیں، انہوں نے تو پتہ نہیں کتنے پروگرامز کر دیے تھے اس بات کے اوپر کہ جناب مل گیا وہ شاہکار جس کا انتظار تھا، ہم نے وہ کھرا ڈھونڈ لیا ہے کرپشن کا، یہ ہے شاہد خاقان عباسی ہے، اور یہی مفتاح اسماعیل، اور یہ احسن اقبال، یہاں تو مارے جائیں گے، پھانسیوں پہ لٹکا دیا جائے گا ان کو، یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ یہ شہزاد اکبر کے اس بیان کا کیا 2% کی آپ لوگوں کی کریڈیبلٹی اور رسپیکٹ رہے گی؟ اٹھا کے دیکھیں. میں بار بار ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے نا لونڈے لپاڑوں کے جا کے پرانے ویلاگز نکال کے دیکھیں. آپ نے کبھی بھی کسی صحافی کا اگر چیک کرنا ہو نا، اس کے سال پہلے، 2 سال پہلے، 3 سال پہلے جب وہ وقت گزر رہا تھا، اس وقت ان کے تجزیے اٹھا کے دیکھیں. میں آج بھی آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات، یہ آج چیک کیجئے گا، یہ ایک چھوٹی سی ایکسرسائز میرے کہنے کے اوپر ذرا ضرور کیجئے گا. خدا کی قسم آپ یہ پی ٹی آئی کے جو چمچے یوٹیوبرز ہیں نا، ان کے 1 سال پرانے ویلاگ اٹھا کے دیکھ لیں، 6 مہینے پرانے، 8 مہینے پرانے ویلاگ اٹھا کے دیکھ لیں. 3 دن خان باہر آ رہا ہے، 1 ہفتے خان باہر آ رہا ہے، دیکھنا 20 دن کی گل بس ہو رہا ہے، خان باہر آ رہا ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جا کے تھمبنیل دیکھ لیں گے، صرف سرچ کر لیں 6 مہینے پرانے، 8 مہینے پرانے ویلاگ. خان چھا گیا ہے، ڈٹ گیا ہے، خان باہر آیا جائے گا بس، اور یہ بس ہو گئی ہے، ڈیل ہو گئی ہے. اگلے جو ہے وہ خان کے پیر پہ پڑ گئے ہیں، گاڑیاں پہنچ گئی ہیں اڈیالہ جیل. آپ کو یاد ہے الیکشن کی رات کیا ہوا تھا؟ گاڑیاں پہنچ چکی ہیں، بریگیڈیئر آ گیا ہے، 2 جنرل آ گئے ہیں، 5 میجر آ گئے ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ خان جو ہے وہ رہا ہو جائے گا. کتھے سال ہونے لگا، کتھے کچھ بھی نہیں. سو دس از یہ مجھے اسی لیے مجھے ان لوگوں پہ نا غصہ اس بات کا چڑھتا ہے، یار تم لوگ لوگوں کے ساتھ چٹا جھوٹ بولتے ہو، ان کی آنکھوں میں مٹی پھینکتے ہو، اور تم لوگوں کو بے شرموں کو شرم بھی نہیں آتی کہ یار یہ کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو. اب آپ لوگوں نے پچھلے 5-6 سال میں جتنا ینگسٹر جس کو بیوقوف بنا دیا کہ جناب نون لیگ میں یہ شاہد خاقان عباسی تھا، یہ مفتاح اسماعیل تھا، یہ احسن اقبال تھا، یہ تو سارے فراڈی ہیں، یہ تو سارے جھوٹے ہیں، ان کو کون جا کے سمجھائے گا؟
احسن اقبال صاحب نے ایکچولی اس کے اوپر ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جیل ڈالا، کردار کشی کی، ذہنی اذیت دی، مجھے اس کا غم نہیں، مگر الحمدللہ باعزت بری ہوئے اور جھوٹ کو سب نے جھوٹ کہا، مگر عمران خان کی انا اور انتقام کی آگ نے نارووال سپورٹ سٹی کو کھنڈر بنا دیا، فنڈنگ روک کر اس کی لاگت 3 سے 5.5 ارب روپے کر دی، 4 سال نارووال یونیورسٹی میں ایک اینٹ نہیں لگی اور 3 سال نیو کیمپس میں کلاسز شروع نہیں ہو سکیں، ڈاکٹر اشفاق احمد سینٹر آف ایکسیلنس ان بیسک سائنس کا منصوبہ تباہ کر دیا، ان چیزوں کا حساب تو دینا ہوگا، بالکل دینا ہوگا، اٹھا کے ان کو بند کریں ان لوگوں کو۔ اور میں اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں، یہ اس قسم کے جو جھوٹے الزامات لگاتے ہیں نا، جس طرح چاہے وہ کوئی پولیٹیشین لگائے، چاہے وہ کوئی اینکر لگائے، کچھ بھی کرے، اس ڈیفیمیشن کا لا جو ہے وہ اتنا تگڑا ہونا چاہیے اور فول پروف ہونا چاہیے۔ مجھے آپ کے ڈیفیمیشن لا سے، جو پنجاب کا ڈیفیمیشن لا ہے، اس کے اندر ٹیکنیکل فلاز ہیں، اور اس میں سے وہ فیشزم کی ایک بو آتی ہے اس کے اندر، وہ لیگل پریسیڈنسز کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح نہیں بیٹھتا۔ انٹینشن بے شک ٹھیک ہوگی، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ انٹینشن ہو سکتا ہے ٹھیک ہو، لیکن اس کے اندر ایک فیشزم کا عنصر آتا ہے اس کے اندر، کہ نہیں، اصل مقصد جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی غلط الزام لگائے تو اس کو اس کی جو ہے وہ اس کو پوچھا جانا چاہیے، رادر دین اس کے اندر عنصر اس بات کا آ رہا ہے کہ ہمارے خلاف جو بولے گا ہم اس کو رگڑ کے رکھ دیں گے۔ دیٹ از دا پرابلم۔ خیر، بات لمبی ہو جائے گی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ یہ جہاں پہ میں بائی دا وے ڈیفیمیشن کی بات کر رہا ہوں، تو اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ ادھر بابر اعظم کے اوپر جو الزام لگایا گیا تھا مبشر لقمان صاحب کی جانب سے میچ فکسنگ کا، اب خبریں یہ آ رہی ہیں، مختلف جرنلسٹ جو ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ 1 ارب روپے ہر جانے کا نوٹس جو ہے وہ بابر اعظم کی جانب سے بھیج دیا گیا ہے، اور اس پہ جو ہے وہ ان سے مطلب یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ جو ہے اس کو پروف کریں، ورنہ آپ کے خلاف جو ہے وہ ہم قانونی کارروائی کا حق رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح جو اسسٹنٹ کوچ ہیں اظہر محمود، ان کی جانب سے بھی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر جاری کیا گیا، انہوں نے کہا کہ جی میرے اوپر بے بنیاد الزامات لگائے گئے، تمام الزامات جھوٹ اور من گھڑت ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جھوٹے الزامات لگا کر عوام کو گمراہ کرنے کا سلسلہ مایوس کن ہے، شواہد کے بغیر کسی بھی الزام پر مبنی بات کرنا قانونی جرم ہے اور ایسے تمام لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ بیسکلی اظہر محمود کے اوپر جو ہے وہ بیسکلی سوشل میڈیا پر فیملی کے ساتھ جانے، پی سی بی کے خرچے پر ہوٹلوں میں قیام و طعام اور سیر و تفریح سمیت دیگر الزامات جو ہے وہ لگائے گئے تھے۔ اب میں نے بھی اس وقت یہ بات کہی تھی کہ 2 قسم کے ٹرپس ہوتے ہیں، ایک ٹرپس وہ ہوتے ہیں جو کہ ٹوٹلی پی سی بی فنڈڈ ہوتے ہیں، اور ایک ٹرپس جو ہے وہ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ویزا فیسیلیٹیشن، ٹکٹ کون سی لینی ہے، اس میں مطلب سیم فلائٹ ہو جائے، فیملیز جو ہیں وہ ساتھ انہیں کرکٹرز کے ساتھ جائیں، اس میں پی سی بی فیسیلیٹیٹ کر دیتا ہے۔ یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ تو اگر تو پی سی بی کا خرچہ ہوا ہے، اگر پی سی بی نے پیسہ لگایا تو پھر ڈیفینیٹلی اس کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھنا چاہیے، لیکن اگر پی سی بی نے نہیں لگایا، لوگوں نے اپنے کرکٹرز نے جو ہے وہ اپنے پیسے خرچ کیے، تو فیملیز کو ساتھ لے جانے کے اوپر آپ کس طرح اعتراض کریں گے؟ یا تو کوئی پی سی بی کا رول ہو کہ جناب فیملیز جو ہیں وہ ٹریول نہیں کر سکتی ساتھ اور وہ میچ دیکھنے نہیں جا سکتی۔ دوسری بات یہ کہ جب اتنا بڑا ایونٹ ہوتا ہے نا، اور آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ کوئی بھی سپورٹس ہو، یہ میں آپ کو بتا دوں، چاہے کرکٹ ہو، ہاکی ہو، اینی ادر سپورٹ جس میں آپ اپنی قومی ٹیم کو ریپرزینٹ کرتے جا رہے ہوتے ہیں، تو فیملیز کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ گراؤنڈ میں اب ان پلیئرز کو کھیلتا ہوا دیکھیں۔ اگر آپ کا بچہ یا آپ کا بھائی اگر کسی قومی ٹیم میں ہوگا تو ظاہر بات ہے آپ کا بھی دل کرے گا کہ آپ جا کے اس کو وہاں پہ کھیلتا ہوا دیکھیں۔ سو اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ ٹو ایکچولی اسٹاپ دا فیملیز کہ جی آپ ساتھ نہیں جائیں گے، آپ ٹریول نہیں کریں گے۔ اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ ٹو ڈو دیٹ۔ اچھا جی، اس کے علاوہ شیر آف دا مروت صاحب جو ہے، ذرا ان کے حوالے سے بھی میں بات کرنا چاہوں گا۔ شیر آف دا مروت صاحب نے ایکچولی میڈیا ٹاک کی، انہوں نے کہا کہ اگر باجوائی مافیا نے پی ٹی آئی کے حقیقی رہنما شیر آفریدی، علی محمد، شبیر قریشی، محبوب سلطان، جنید اکبر، عامر ڈوگر، شندانہ گلزار، اسد کیسر، وہی نام جو میں نے پہلے لیے تھے، اور ساتھ میں عمران خان صاحب کی بہنوں کو نشانہ بنانا فوری بند نہ کیا تو میرے پاس بھی قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ باجوائی مافیا پارٹی کو موروثیت والی تباہی کی طرف دھکیلنے کی ناکام کوشش میں مصروف ہے۔ یہ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا ایکچولی۔ کارکن احتجاج کے اعلان سننے کے لیے بےتاب ہیں اور یہ باجوائی غلام بجائے اس کے کہ سینٹ میں بکے ہوئے افراد کو لانے میں مصروف ہیں۔ خان کی رہائی کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہو رہی۔ کارکنوں کو ان بدماشوں کے گھراؤنے چہروں کا علم ہونا چاہیے۔ اب شو کاز نوٹس ہم خود مانگیں گے۔ اگر اس جعلی تسلط کو ختم نہ کیا گیا تو خان کی زندگی خطرے میں ہوگی، صرف اور صرف اس باجوائی ٹیم کی وجہ سے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں اس بار خوفناک حقائق کے انکشافات کے ساتھ خاموشی توڑوں گا۔ کل لندن میں پی ٹی آئی کا، یعنی کہ وہ یہ ایک دن پہلے کا ہے، یہ لندن میں پی ٹی آئی کا احتجاج ہے اور انہوں نے پی ٹی آئی لندن کی قیادت سے میری شرکت کی شکایت کی۔ کیا پارٹی آپ کے والد کی جائیداد ہے؟ جتنا آپ کر سکتے ہیں اپنے پٹھوں کو آزمائیں، میرا وقت جلد آنے والا ہے انشاءاللہ۔ تو شیر آف دا مروت صاحب نے مطلب پی ٹی آئی کے ہی جو لیڈرشپ ہے اسی کو للکار دیا ہے کہ یہ مطلب ایک تو ساتھ انہوں نے کیا پارٹی آپ کے والد کی جائیداد ہے، مطلب آپ کے باپ کی، آپ کے باپ کی پارٹی ہے جو آپ یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور
ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جی اب اگر میں نے بولنا شروع کر دیا نا تو پھر تمہیں لگ پتہ جائے گا. تو شیر احمد مروت صاحب جو ہیں وہ بھی اور یہ جو نام سارے جو انہوں نے لیے تھے تھوڑی دیر پہلے میں آپ کے سامنے لے کے ہٹا تھا, یہی میں نے آپ کو کہا تھا کہ بیسکلی یہ گروپ ہے سارا جو اکٹھا آپریٹ کر رہا ہے, اور وہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی وہ اس سے زیادہ خوش نہیں ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.